देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इलेक्शन से पहले इलेक्शन, माइनस प्लस का जश्न और रिलीफ का मिशन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कोई किसी को कत्ल करे तो उसके छींटे दामन पर आने और आलय कत्ल पर खून के धब्बे लगना फितरी सी बात है, लेकिन अगर कत्ल भी हो जाए और दामन पर भी कोई दाग ना लगने दिया जाए तो वैसे कत्ल को करामात और मुआवजा ही कहा जाता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख तो भाई ऐसी करामात से भरी पड़ी है। यहाँ सिस्टम ऐसे काम कर जाता है कि देखने और सुनने वाले बेख्तियार सिस्टम को ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। आप खुद ही देख लें कि आज माइनस किए गए किरदार खूबसूरती से प्लस हो रहे हैं और अच्छे खासे प्लस अचानक माइनस हो रहे हैं। 6 माह पहले तक क्या कोई तसव्वुर कर सकता था कि पीटीआई की पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी हो जाएंगे? पीटीआई को 20 दिनों में नए इलेक्शन का हुक्म दे दिया जाएगा, चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और आज हम गौहर खान जैसी शख्सियत को पीटीआई का चेयरमैन बनते देखेंगे। लेकिन ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हो गया। तो इतनी सफाई से माइनस प्लस पर यह सवाल तो बनता है कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वैसे क्या 2 साल पहले तक ये कोई सोच सकता था कि पीटीआई की हुकूमत इस तरह से खत्म कर दी जाएगी? वक्त से पहले एक पेज टुकड़े टुकड़े हो सकता है, चेयरमैन पीटीआई और आर्मी चीफ के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो सकता है, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाई और कामयाब भी करवाई जा सकती है। तो हमारी आंखों के सामने ये सब वाकयात भी हो गए। एक हुकूमत घर गई और मुल्क की तारीख में पहली बार 11 पार्टियों पर मुश्तमिल इत्तेहादी हुकूमत बगैर किसी इख्तिलाफ और लड़ाई झगड़े के कायम भी हो गई। तो इस पर भी यही कहा जा सकता है कि तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। क्या चंद माह पहले तक कोई सोच सकता था कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता थे, वो मियां नवाज शरीफ जो मफरूर और इश्तहारी थे, वो नवाज शरीफ जिनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड तक मनसूख था, वो नवाज शरीफ जो इंटरपोल के जरिए भी मुल्क वापस आने को तैयार नहीं थे, वो नवाज शरीफ एक दिन ऐलान करके मुल्क वापस आए। उनको लंदन से हाई कमिश्नर ने रुखसत किया, उनको वापसी से पहले हिफाजती जमानत मिली, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की सहूलत मिली, पहली पेशी पर मजीद जमानत मिली, सजा के खिलाफ अपीलें बहाल हुई और वो तीसरी ही पेशी पर बाइज्जत बरी भी हो गए। ये सब कुछ भी हमारी आंखों के सामने हुआ जो कुछ अरसे पहले तक नामुमकिन था, आज मुमकिन हो रहा है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। क्या चंद माह पहले तक कोई सोच सकता था कि वो पीपल्स पार्टी जो पीडीएम हुकूमत में शामिल थी, हुकूमत के हर अच्छे बुरे, मजबूत और कमजोर फैसलों का हिस्सा थी, तमाम अहम वजारतों और ओहदों पर तकर्रियों का कोटा लेने में सबसे आगे थी, जो मर्दमशुमारी की मंजूरी का हिस्सा थी, वो हुकूमत जाते ही खुद को हर मामले से अलग कर लेगी, महंगाई की जिम्मेदारी सिर्फ नून लीग पे डाल देगी। जनाब, ये सब कुछ भी हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो फिर इस पर भी यही कहा जा सकता है कि तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। तो क्या पाकिस्तान में करामात का ये सिलसिला कभी किसी जगह रुकेगा भी या यूं ही जारी रहेगा? आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। पहले लेंगे ब्रेक, आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा, प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब ने। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के भी सीनियर रहनुमा हैं सरदार नबील गबोल साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर नायब सदर हैं PTI के शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इनकी तो आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, इनसे जरा मैं पूछती हूँ, लेकिन पहले मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि अब्दुल्ला साहब, PTI के आज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद ना कम अज कम अब ये तो कहा जा सकता है, या ये तो लग ही रहा है कि इमरान खान कागजात में तो माइनस हो गए हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि किसी सियासी लीडर को सर इस तरह से माइनस किया जा सकता है, या उसका जो वोट बैंक है वो इस तरह से कम या खत्म किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पारस बीबी। देखिए, बात यह है कि इनकी PTI की अपनी क़ियादत है, उनकी अपनी पार्टी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जी। वो कैसे करते हैं, सही करते हैं, दुरुस्त करते हैं। बहुत से एतराज़ात हैं, फिलडाट वालों ने भी उस पर एतराज़ात उठाए हैं। इनकी पार्टी के अंदर भी मैं सुन चुका हूँ बहुत से सीनियर साथियों को, वो भी एतराज़ात कर रहे हैं, लेकिन अलल ऐलान वो नहीं कह सकते हैं, न बोल सकते हैं। और जहाँ तक आपने माइनस की बात की और पार्टी की जो अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई जी, एक बात आपको शायद याद है और दोस्तों को याद होगा कि इमरान खान साहब हमेशा कहा करते थे
کہ اصل کھلاڑی میں ہوں، یہ باقی پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، میں رہوں گا. یا کہا گیا کہ میم سے شین نکلے گا، شین سے نون نکلے گا، نون سے شین نکلے گا. مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ 12واں کھلاڑی ہے، اس کا کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو گراؤنڈ پر پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. بلاول اور اسف علی زرداری صاحب، میاں نواز شریف اور شہباز شریف، مریم بھی موجود ہے. نہ شین سے نون نکلا، نہ نون سے شین نکلا، نہ کوئی بس اور. وہی موجود نہیں. میں بات کرتا ہوں، پیپلز پارٹی بھی اپنے، جمعیت علماء اسلام بھی اپنے، اور مولانا بھی. لیکن جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، آج وہ پی ٹی آئی میں بھی نہ رہے. باقی سیاسی میدان میں کھلاڑی تو کیا، پی ٹی آئی کی پچ پر بھی نہیں لڑ سکتے، نہ کھیل سکتے. یہ وقت سب پہ آیا ہے الحمدللہ صاحب، لیکن لوگ واپس آ جاتے ہیں. کوئی اور پارٹی یہ جرأت اور ہمت کر سکتی ہے؟ پارس آپ مجھے موقع دیں، اس پر میں کسی کو بھی لعن طعن نہیں کرتا ہوں. میں نے ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھی. صورتحال یہ ہے، اب یہ صورتحال کیوں بنی، اس کی ریزنز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، چیئرمین کون بنا، کیوں بنایا گیا، آپ مجھے بتائیے. کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، علی گوہر کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. اچھا آدمی ہوگا، اچھا انسان ہوگا، محترم ہوگا، اچھے لائرز ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ 27 سالہ جدوجہد میں اس کی کیا کمپٹیشن ہے، اس میں مجھے بتا دیں. دوسری بات یہ ہے، یہ جو انتخابات ہوئے، جیسے کہ پرویز خٹک کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف پی، پارلیمنٹ، یہ جو پارٹی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پی پی، یہ پی پی ہے. جیسے کہ ادھر آئی پی پی ہے. جی اچھا. تو آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی، اور یہ جو یہ پی ٹی آئی پی پی پی. یہ پی پی کس کا مخفف ہے؟ یہ پی پی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کا یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی گروپ. اس میں اعتزاز حسن بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور لطیف کوسا بھی پیپلز پارٹی کا ہے. وہ دونوں ترجمان ہیں آج کل. اور یہ جو علی گوہر صاحب ہے، یہ تو خود پیپلز پارٹی ہے. فیصل کریم کنڈی کو آپ نے سنا ہوگا، ٹکٹ ہولڈر تھا. یہ بھی پتہ نہیں ہے، 28 کا 18,000 ووٹ لیے تھے، این پی سے ہار گئے تھے. یہ بھی آج تک معلوم نہیں ہے کسی کو کہ وہ ممبر ہے یا نہیں ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیں پارٹیوں کا اپنا ممبر سازی ہوتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ بھی ایک مثال یہ قائم کی کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ موروثیت کے بجائے ہم نے ایک وکیل کا انتخاب کیا ہے. جہاں تک آپ میرٹ ختم، یا آپشن ہی نہیں تھا خان کے پاس اس کے علاوہ کوئی. دیکھیں آپ میرٹ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ بیسیکلی بنیادی طور پی ٹی آئی کا ہو. کیا پی ٹی آئی میں کوئی اور نہیں تھا؟ شفقت محمود بیٹے، ان کو بنانا چاہیے تھا. کیا علی محمد خان نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی میں آصف خان نہیں ہے؟ بھاری بھرکم سیاسی شخصیت اس لیے نہیں لی کیونکہ یہ عارضی طور پہ عہدہ دیا گیا ہے. گوہر خان خود یہ کہہ رہے ہیں جب خان صاحب کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، بری ہو جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، وہ جانے ان کی دلائل. میں نے تو آپ کو وہ صورتحال بتائی جو میرے جانے سے. سر ایک بات اور بتائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ گوہر خان کٹ پتلی بن کے اب عمران خان کے جو فیصلے ہیں ان کو فالو کریں گے؟ میں ایک بات اور عرض کر لوں، جہاں تک آپ نے مائنس کی بات کی، اس سوال کا جواب بھی دوں گا. مائنس نہ میں آپ کو کر سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی پارٹی کو، کسی لیڈر کو کر سکتے ہیں. عمران خان نے اپنے آپ کو خود مائنس کیا. یعنی فرض کرے ان کی نااہلی کا فیصلہ تو شخانہ کیس میں ہوا ہے نا، تو شخانہ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا، شرف افضل خان صاحب مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کیا چیز تو شخانے میں آپ کا اپنا وہ کیا نام ہے سالانہ گوشواروں میں ظاہر کرنا تھا، وہ ظاہر نہیں کیا. گوہر خان جو ہیں وہ کٹ پتلی بن کے عمران خان کے ہر فیصلے کو لاگو کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی اختیار، ان کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہوگی؟ اب دیکھیے یہ کس قسم کے انتخابات ہیں. 25-18 کے انتخابات اس پارٹی کے انتخابات کے سامنے جو آج ہوئے یا کل ہوئے وہ منہ چھپا رہی ہے. 25 جولائی کے 18 کے جو انتخابات ہیں وہ اس انتخابات کو دیکھے تو وہ کہتے ہیں اچھا دھاندلی یہ ہے. میرے خیال میں تو ہے کہ یہ بھی کمال کی بات نہیں کہ 11 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز نظر آئے، اور 1.5 سال کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنایا انتخابی نشان روک کر. یہ تو ان کا اور الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے اور جگہوں پہ کتنا ڈیموکریٹک چیزوں کو فالو کیا جاتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوالات اور جوابات ان کے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہوں گے. میں اتنا کہوں گا کہ جو کچھ میں نے بتا دیا نا، جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں
مائنس کی بات ہوتی ہے یا انٹرا پارٹی الیکشن میں جیل سازی کی بات ہوتی ہے یا جو کچھ مقافات عمل گزر رہا ہے وہاں، یہ سارے ان کا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کسی اور نے نہیں کیا۔ شیر افضل مروت صاحب، آج تحریک انصاف کی 27 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان کی جگہ کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، کیا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے یا پھر ایک نیا آغاز ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ہے کہ حافظ صاحب نے بڑے مثالیں دی۔ پاکستان تحریک انصاف میں یہ چیئرمین کی جو تبدیلی ہے یہ زبردستی کروائی گئی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے تمام پارٹیوں کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے 2021 کے الیکشن کو ایک ایسے فیصلے کے ذریعے ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جو سنایا کچھ اور گیا تھا، اور پھر ڈیلے کے بعد جب فیصلہ برآمد ہوا تو اس میں کچھ اور لکھا تھا۔ اور اس کے پیچھے واحد محرک یہ تھا کہ یا تو عمران خان کو چیئرمین کے سیٹ سے جو ہیں ہٹایا جائے، بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، چونکہ ہمیں عدالت میں بھی تعصب کا سامنا ہے اور انصاف بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اگر کوئی سزا یافتہ پارٹی کا سربراہ رہ سکتا ہے؟ میں یہی آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے 3 رکنی بینچ نے 2018 فروری میں فیصلہ کیا، ثاقب نثار صاحب، کہ جی چونکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے تو ڈسکوالیفائڈ شخص پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا، اور پھر ان کے سینیٹرز کو آزاد الیکشن لڑنا پڑا تھا۔ جی ہاں، تو اب ہمیں یہ اندازہ تھا کہ شاید گیم اس طرف بھی ہیں ٹریپ کے، وہ ہمیں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کو 11th آور میں کہیں گے کہ جی آپ نہیں لڑ سکتے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹ کا نشان جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ تمام چیزوں سے آگاہ ہونے کے بعد خان صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے فوراً ہی ادھر ہی کہا کہ ٹھیک ہے کسی اور کو چن لیں۔ اس کے بعد سر لیکن جب آپ نے یہ خبر دی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے اس خبر کی تردید کیوں کی تھی، اور بعد میں آپ کی بات دیکھیں درست ثابت ہو گئی تھی؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی کوارڈینیشن کا فقدان ہے کہ عمران خان کی میٹنگ کے ساتھ ان میں اس وقت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سب تک نہیں پہنچ پاتے؟ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں تو جس طرح انہوں نے کہا نا کہ 26 سال اور 27 سال کے جو لوگ ہیں وہ ہیں، ان کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن آج کل خان صاحب کا سارا دار و مدار وکلاء پہ ہیں۔ اچھا، کیسز ان کے وکلاء لڑ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس ظلم و جبر کے دور میں صرف وکلاء ڈٹ سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو تردید نہیں کرنی چاہیے تھی نا؟ آپ سمجھتے ہیں انہوں نے غلط کیا پھر اس بات میں نے کی اس تردید کو کر کے؟ ٹویٹ کا جواب دیا تھا، میں نے کہا غلط کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن، مجھے ذرا بات تو پوری کرنے دیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں الیکشن کمیشن اب آپ کے جو یہ آج کے انتخابات ہوئے ہیں یہ ریزلٹس یہ تسلیم کر لے گا؟ چونکہ اکبر ایس بابر اچانک نمودار ہو گئے ہیں، وہ آپ کے سیکریٹریٹ بھی گئے اور تاثر یہ دیا کہ بھائی یہاں تو کوئی الیکشنز ہی نہیں ہو رہے ہیں، ووٹر لسٹنگ بہت سارے لوگ نمودار ہوں گے، ڈسپیوٹ بھی پیدا کیے جائیں گے، ہمیں ہر جگہ سے جو ہیں وہ چیلنج کرنے کا انہوں نے اعلان کیا آپ کے نتائج کو۔ کریں، چیلنج کریں، وہ چیلنج کریں۔ ذرا مجھے میری بات اگر دو باتیں جو انہوں نے کی نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کی جو قیادت ہے یہ 3ری پیڑھی میں قیادت جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور 4تھی پیڑھی تیار ہیں، ٹھیک۔ اور یہ حافظ صاحب جو ہیں جو بیرسٹر گور کے لیے اتنے یہ بتا رہے ہیں، تو کیا کل اگر مولانا اسد صاحب آ جاتے ہیں اور ان جیسی برگزیدہ شخصیت ان کے پیچھے چلے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری کے پیچھے آپ بہت بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پر بھی جائز ہے کہ جی میرا باپ دادا چونکہ پارٹی میں بنیاد رکھی تھی تو میں ہی چلاؤں گا؟ اور پیپل پارٹی میں یہی صورتحال ہے، نون میں یہی صورتحال ہے، این پی میں یہی صورتحال ہے، سوائے جماعت اسلامی کی پاکستان میں یہ پہلی دفعہ مثال رکھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے۔ پی ٹی آئی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، علیمہ خان میں، بشرا بی بی میں کچھ آڈیو مبینہ لیک بھی ہوئی ہیں ان کی اس حوالے سے۔ اس کا بھی میں جواب دوں، جب ہی میں خان صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے اور فیصلہ کر رہے تھے تو پہلی بات یہ آئی کہ یہ آپ کسی اپنے گھر کے کسی فرد کو جو ہیں وہ چیئرمین کے لیے نامزد کریں، تو خان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ڈائناسٹک پالیٹکس کی مخالفت کی ہے، کوئی مروسی سیاست میرے پارٹی میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ پہلے دن جو ہیں وہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے لوگ گئے اور بدتمیزی کی کوشش کی، پھر علیمہ خان صاحبہ کے کتبے آئے گئے، پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی، گویا
شاید متوقع چیئرمین شپ کی سیٹ پہ لڑائی شروع ہو چکی ہے. تو میں نے پہلے ہی جیل سے نکلتی ٹویٹ دے دیا کہ جی یہ قصہ ہی ختم ہے, خاندان سے کوئی ہوگا ہی نہیں. اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں حمداللہ صاحب, اس کا جواب دیں گے ذرا. میں گبول صاحب نے بھی نا ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا زبردست, میں اسی سے ذرا سٹارٹ کرتی ہوں. گبول صاحب, یہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ ایون فیلڈ سے لیول پلینگ فیلڈ اور عمران خان سے گوہر خان تک گندا ہے پر سب دھندا ہے. یہ کیا ہے سر؟ یہ ذرا سمجھائیں گے آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا, ان کا اپنا انٹرا پارٹی الیکشن ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے پاکستان لائرز پارٹی میں. اب ہر جگہ لائرز ہی نظر آ رہے ہیں, اور غور بیرسٹر غور وہ ہمارے آدمی تھے. آئی تھنک کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی نے ان کو ہم سے لیا ہے, وہ واپس پیپلز پارٹی میں آئیں گے, اور ان کا اپنا فیصلہ ہے. میں صرف اتنا کہوں گا عمران خان صاحب کو کہ بڑا سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے ان کو. لائرز موومنٹ میں آپ نے دیکھا موومنٹ نے بڑا ایک زور پکڑا تھا. اب یہ پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں یہ کیا کارنامہ دکھاتے ہیں. ہمارے بھائی یہاں پر مروت صاحب بھی جو ہے ایک لائر ہیں, اور ہر جگہ لائر نظر آ رہے ہیں, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لطیف کھوسا جو ہے ان کو انہوں نے ناراض کیا ہے, یا پتہ نہیں وہ بھی ہماری پارٹی کے ہیں. زیادہ تر پی ٹی آئی کے اندر اب وہی ہیں جو پیپلز پارٹی سے ادھار پہ لیے. لیکن گبول صاحب ایک سیکنڈ, بہرحال اچھی بات ہے کہ جو ہے اچھا آدمی ہے. یہ آپ کی پارٹی سے یا آپ کی پارٹی کو لوگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں کیوں چلے جاتے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھار پہ لیے ہیں, مطلب اب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں واپس آ جائیں گے؟ گوہر خان دیکھیں بیرسٹر گور پیپلز پارٹی کا رہا ہے ہمیشہ, اور وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر دیکھیں ایک یعنی آپ اس کو جو عہدہ ملا ہے ایکٹنگ چیئرمین کا یا کیئر ٹیکر چیئرمین کا, اور آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر چند عرصے کے لیے رہتے ہیں اور یہ ان کو کوئی فیصلے کا حق بھی نہیں ہوگا. وہ ایک یونین کونسل کا بھی کوئی عہدہ نہیں دے سکے گا کسی کو, تو وہ صرف برائے نام ہوگا, ایک اس کی شکل ہوگی ایس چیئرمین پی ٹی آئی کا, لیکن اصل فیصلے جو ہے وہ مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اڈیالہ جیل سے ہوا کریں گے. عمران خان کے بجائے اگر کوئی اور اس وقت میں ڈھاک بیسس پہ اہمیت ملنی بھی نہیں چاہیے. ہاں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. صرف اپنے آپ کو الیکشن کمیشن سے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے, باقی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک, لیکن باقی آنے والے دنوں میں بڑے ایشوز پیدا ہونے گبول صاحب کو ایک جواب میں دینا مناسب سمجھوں گا. گبول صاحب نے کہا جی کہ یہ جی وقتی طور پر ہم نے دیے ہیں واپس آئیں گے. گبول صاحب شاید اپنی مثال دے رہے ہیں, کچھ دیر کے لیے یہ خود گئے تھے ایم کیو ایم. نہیں گئے نہیں تھے, اچھا ایم کیو ایم سوری نہیں, وہ پی ٹی آئی میں بھی, اور پھر ہمارے پاس تشریف لے آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے. لیکن ضروری نہیں ہے نا, آپ لوگوں نے آنے ہی نہیں دیا, وہ تو تشریف لانا چاہ رہے تھے, گیٹ سے واپس چلا گیا. پی ٹی آئی آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ کافی لوگ تھے, نہیں آنے دیا ان کو. آپ آ جائیں, پارس کو سب انسائٹ. گبول صاحب آپ آ جائیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایسے وقت میں تو کبھی نہیں آئیں گے, ایسے وقت میں تو آپ کے اپنے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج بھی ہم نے پریس کانفرنس کرائی ہیں. اچھا رائٹ, گبول صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اب جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ان کے نتائج کو تسلیم کر لے گا سر, اور بلے کا نشان ان کو مل جائے گا؟ اور اگر ان کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو آپ کے خیال میں اس کا نقصان ان کو کیا ہو سکتا ہے آنے والے الیکشنز میں؟ دیکھیے مجھے آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان نظر نہیں آ رہا ہے بیلٹ پیپر پہ, کیونکہ ایک تو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن آج ہی متنازع ہو گیا. وہ علی اکبر نے چیلنج کر دیا ہے, اور جس طریقے سے الیکشن کیا گیا سب جتنی بھی سیٹس ہیں وہ بنا مقابلہ ہے, کسی کو کانٹیسٹ کرنے دیا نہیں گیا. تو مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ چیلنج ہوگا, اور مجھے آنے والے دنوں میں, حالانکہ میں نہیں چاہتا ہوں, وہ پی ٹی آئی کا تو حصہ ہی نہیں ہے نا اس وقت میں, تو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ وہ اعلان تو کیا ہے انہوں نے. دیکھیں اگر انہوں نے اگر چیلنج کیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا حصہ تو تھے, انہوں نے اس پہ تو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے کس طرح ہوئے. اور میں مطلب یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے پارس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہ ہو. ہم چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنا چاہیے. اگر ایون فیلڈ کا فائدہ ملا کسی کو تو لیول پلینگ فیلڈ کا بھی کسی کو فائدہ ملنا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو مقابلہ کسی کے ساتھ ہو اور اس کے ہاتھ باندھ کے رنگ کر میں پہلوان کو ڈال دیا جائے. پہلوان کے ہاتھ میں اگر رنگ میں جائے گا اور ہاتھ باندھے ہوئے جائے گا تو یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا. ہم ون سائیڈڈ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. ہم
ون سائڈڈ الیکشن جیتنا بھی نہیں چاہتے ہیں. ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. کافی علاقوں میں سندھ میں ماشاءاللہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پنجاب میں بھی آپ دیکھنا ساؤتھ پنجاب میں کوئی مقابلہ نہیں پہ تو بات کرنے کی بہت ضرورت ہے اس وقت میں. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ پیر کھول دینے چاہیے, میدان میں ہونا چاہیے, سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. حمزہ صاحب کئی مرتبہ آپ میرے شو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان نہ مقبول ہے نہ قبول ہے اور یہ صرف ان کی بھول ہے. تو سر یا تو شاید یہ آپ کی جو مطلب آپ کا یہ سیاسی تجربہ کہہ لیں یا سیاسی بصیرت کہہ لیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ عمران خان جو ملکی سیاست ہے اس میں اتنے ایکٹیو نہیں رہ پائیں گے یا ایکٹیو ہی نہیں رہ پائیں گے, یا آپ کو پتا تھا کہ اس طرح کے بیانیے کا پر ایسے ہی انجام ہوتا ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جن کے کندھوں پہ وہ آیا تھا نا انہوں نے کندھے ہٹائے. تو ان کے کندھوں پہ تو بہت سے لوگ آتے ہیں سر. ان کو بھی سبق ملا ہے وقتاً فوقتاً. جو بھی ان کندھوں پہ آتا ہے ان کو سبق ملتا ہے, ان کو گرا دیا جاتا ہے, زمین بوس کیا جاتا ہے, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر واپس کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کا کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی ہے نا, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پی ایم ایل این کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے خودکشی کی. یہ وہ خودکش ہے, یہ وہ خودکش بمبار ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا, پوری پارٹی کو تباہ کیا, پرخچے اڑا دیا, اور اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا, پاکستان کی معاشی اور دفاعی لائن کو تباہ کیا, خارجی لائن کو تباہ کیا. یہ وہ خودکش ہے, کسی کو بھی معاف نہیں کیا. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, جو مشکلات, جو چیلنجز آپ کے سامنے, یہ آپ کے ہاتھوں کا کیا درا ہے, آپ کا کردار ہے, وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی مروت صاحب نے بات کی موریسی سیاست. یہ لمبی بحث ہے, میں اس پر اتنا کہوں گا کہ ایک ہے عثمان بزدار پلس, ایک ہے وسیم پلس, ایک ہے گوہر پلس. بس اب عثمان کو کون چلا رہا تھا؟ یا کوئی پیر, یا کوئی گوگی, یا کوئی گجر. گوہر کو بھی پیچھے کوئی چلائے گا. اور عمران خان چاہتا یہ اس قسم کی چیئرمین ہے کہ وہ خود نہ چلا سکے, کوئی اور ان کو چلا سکے. وہ کوئی اور کون ہوگا؟ آج انہوں نے اپنی انٹرویو میں اظہار کیا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گوہر خان کی موجودگی میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات ہو سکیں گے؟ آپ دیکھیں نا, ایک پہلے تو یہ بات ثابت کر لیں کہ یہ پارٹی ہے یا نہیں. آپ تو شروع سے نہیں مانتے. ابھی تو یہ پارٹی ہم تو شروع سے نہیں مانتے, لیکن یہ پارٹی 5 حصوں میں تقسیم ہو چکی. میں نے کہا یہ خودکش بمبار ہے. آئی پی پی, ٹھیک ہے, اور پرویز خٹک تحریک انصاف. یہ تحریک انصاف جس کا چیئرمین ابھی گورنر بنا. ایک وہ تحریک انصاف جو شہزادہ اکبر اور زلفی بخاری میں مفرور ہے. ایک وہ تحریک انصاف جو شیر مزاری وغیرہ کی صورت میں گھروں میں بیٹھی ہے. یہ تحریک انصاف. ایک تحریک انصاف اور آپ جواب دیجیے گا, وہ مولانا کی امامت کہاں گئی؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بھی تسلیم کر لی انہوں نے وہاں پہ جا کے جب یہ انتقال میں تعزیت کے لیے گئے تھے. مولانا کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ مولانا 12واں کھلاڑی بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ وہ 12واں کھلاڑی نہیں, وہ آل راؤنڈر ہے. وہ بیٹسمین بھی اور بالر بھی ہے. اچھا. لیکن جو مولانا کو 12واں کھلاڑی کہتا رہا وہ مکافات عمل کا شکار ہے. وہ کہاں ہے؟ ٹھیک, وہ تو اپنی ٹیم کا کھلاڑی بھی ثابت نہیں ہو سکتا. وہ آپ کے پاس وقت آ گیا تھا, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا یا ابھی بھی ان سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ وہ تو آپ اسد کیسر سے پوچھیے نا کہ وہ چیپٹر کیا ہوا. جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں, ہم ان سے کیا پوچھیں. انہوں نے مثالیں دی کہ تحریک استحکام بنی, خود اپنا حال بھی تو بتائیں نا. وہ آپ کو اس لیے مولانا جے یو آئی درخواستی بنی, جے یو آئی فضل الرحمان بنی, جے یو آئی سمیع الحق بنی, جے یو آئی شیرانی بنی, جے یو آئی عصمت اللہ بنی. آپ ہی کے پارٹی کے اتنے آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جمعیت علماء اسلام میں شیرانی صاحب کی تقسیم کے بعد پارٹی 2 دڑوں میں ابھی یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ. ووٹ بینک کس کا ہے؟ لیکن ووٹ بینک تو وہ ابھی فرسٹ الیکشن ہوں گے, پہلے تو الیکشن ہوئے نہیں ہیں شیرانی صاحب کے بغیر. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا خودکش بمبار تھا. خودکش بمبار ہم ہیں یا آپ؟ جب آپ حکومت ہم سے لے رہے تھے یا چھین رہے تھے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ, بیرونی حکیمان کی اشاروں پہ. اس وقت ہم تازہ بلدیاتی الیکشن ہم نے کیے تھے اور ہمارا گراف کہاں پہ تھا. اور آپ نے 16 مہینے حکومت کی. زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر بنایا, شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا, مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو وزیر بنایا.
اس کے بعد آپ نے مہنگائی دی، 16 مہینے میں جو ریکارڈ تھوڑ مہنگائی ملی، آپ نے بجلی کے کہتے ہیں بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے خان صاحب. ایک منٹ جی، وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو. ڈیفالٹ سے تو دیکھیں اس کا بھی میں جواب دوں. $17 بلین خان صاحب نے چھوڑے جب وہ، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے 17 بلین ڈالر، اور 17 بلین ٹوٹل تھے. اسٹیٹ بینک $17 بلین بھی گئے 16 مہینوں میں، قرضے بھی لیے، اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم نے ریاست کو سیاست کے بجائے، آپ نے تو آگے 3 سالوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ کرنے کے لیے سارا ڈرامہ کیا. اچھا ایک بات جی، اب ذرا تھوڑا سا دوسری بات یہ ہے، کتنا عرصہ JUI میں رہے آپ؟ پہلے میں یہ تو بتائیں نا، تاکہ میرا اور انٹرسٹ اور لوگوں کا بھی بڑھے گا کہ آپ کو زیادہ ان کے بارے میں معلومات ہوگی نا. کتنا عرصہ رہے؟ دیکھیے، میں جن کے ساتھی ہم رہ جاتے ہیں نا، پھر اپنے ساتھیوں کے ہم خلاف نہیں بولتے ہیں. یہ چھوڑی کیوں JUIF؟ میں نے بتایا آپ کو کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کی پارٹی میں آگے بڑھنے کے لیے لیاقت اور قابلیت نہیں دیکھی جاتی ہے. اچھا، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں. موروثیت دیکھی جاتی ہے، موروثیت، رشتہ داریاں، اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی ترجیحات یا پسند ناپسند، یہ میرا بالکل یقین ہے. حمداللہ صاحب سینیٹر بنے، PDM کے ترجمان بنے، کوئی رشتہ داری ہے مولانا صاحب سے کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں نا، میرے علاقہ ہیں مولانا صاحب جو ہیں، وہ ان کی شادی بھی میرے ضلع میں ہوئی ہیں، ان کی تمام سالیاں میرے ضلع میں ہیں. ایک منٹ جی، ان کے تمام بہنوئی اور حضرات اور وہ سب میں نے بن جاتے ہیں ریزرو سیٹوں پہ، ساری عمر سے بنتے آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اور لوگوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جماعت میں تھے، ان کا بھی پورا خاندان بن گیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب ایگزامپل ہے، کتنی PTI میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گزارا ہے. لیکن وہ علیحدہ ایک، میرا یہ عقیدہ ہے کہ مولانا صاحب اگر تھوڑا بھی میرٹ پہ مجھے میں حق دیتے، شاید میں کبھی جو ہے یہ ان کا یہ. آپ ذرا گبول صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. میں کروں پھر میں بھول جاتا ہوں، پھر وقت بھی کم ہے. دیکھیں، ایک تو انہوں نے موریثی سیاست کی بات کی. موریثی سیاست جب پارٹی کسی پر اعتماد کرتا ہے اور وہ بندہ میرٹ کی بنیاد پر اس کو اہل سمجھتا ہے کہ فلان منصب اور فلان عہدے کے لیے، ہماری پارٹی میں باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، ایسے نہیں جیسے یہ کرتے ہیں. جنرل کونسل ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی صاحب کے بعد باقاعدہ جنرل کونسل بیٹھ کے 3 دن کے بعد وہ فیصلہ کیا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر یہ لمبی بحث ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اپنوں سے نہیں نکلتے، پرانا سے. تو یہ لکی مروت میں جانتے ہیں شیخ مولانا محمد انور صاحب کو، یہ مولانا صاحب کا بھائی ہے، یہ مولانا صاحب کا بانجا ہے، یہ مولانا صاحب کا بھتیجا ہے. جی، مولانا صاحب کا ایک بھائی MPA ہے مولانا لطفی رحمان، اس کا دوسرا بھائی سینیٹر ہے مولانا طور رحمان، صوبائی امیر مولانا طور رحمان ہے، ضلع کا امیر اس کا ایک تیسرا بھائی ہے. کوئی خاندان کے علاوہ اور ہے ہی نہیں. یہ بات نہیں ہو سکتا ہے، ساری قابلیت ادھر ہی. میں آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے ہوں. میں مولانا صاحب کا کیا ہوں؟ میں کیا ہوں مولانا صاحب کا؟ میں سینیٹر، میں جواب دے سکتا ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں. پارٹی میں بڑے مضبوط گروپ سے تعلق ہے ان کا، تو یہ سینیٹر ہے. نہیں، کسی مضبوط نہیں. میں جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق ہے، اس جمعیت علماء اسلام سے جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. اور آپ کی ہمت اور جرات بھی نہیں کر سکتے کہ مولانا کی جگہ آپ کسی اور کو پارٹی کا امیر یا چیئرمین منتخب کروا سکیں. نہیں کر سکتے. مذہبی امور کے وزیر مفتی شکور کون تھے؟ مفتی شکور کا تعلق نہیں تھا مولانا صاحب سے. ایک بریک لینے سے ذرا قبول صاحب، بریک کے بعد آپ سے میں بات کروں گی، اور ذرا پیپلز پارٹی میں لیول پلینگ فیلڈ کی جو انہوں نے بات کی نا، الیکشنز آ رہے ہیں، اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز پیک. سدان نبیل گبول صاحب، ایک طرف زرداری صاحب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بلاول بھٹو جو ہیں وہ اگلی باری پھر زرداری کے نعرے لگوا رہے ہیں. دوسری طرف ابھی آپ نے بھی کہا، پوری پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، آپ اس کے شکوے کر رہے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے سر؟ اگر بلاول بھٹو تبھی وزیر اعظم بنیں گے نا جب صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو پھر یہ دعوے جو آپ کر رہے ہیں کیا یہ جیالوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے ہیں؟ نہیں جی، ہم تو بتا رہے ہیں پاکستان کے اندر ان معصوم لوگوں کو جن کو اگر یہ بات پتہ بھی نہیں ہے، جبکہ پتہ سب کو ہے، سب کو پتہ چل گیا. پہلے لوگ اشاروں میں بات کرتے تھے، اب کھلم کھلا بات کرتے ہیں کہ آپ ایک شخص کو اگر پروموٹ کر رہے ہیں
تو وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس لیے پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن آج آپ کے چینل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے پی ایم ایل نون کے. آپ یہ دیکھ لینا، پی ایم ایل نون کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ شہباز شریف ہوں گے. اب مقابلہ شہباز شریف صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا ہوگا. اب بلاول بھٹو کیوں کہہ رہی ہے بات کے لیول ریفرنس رہ گیا ہے صرف 7 دسمبر کو اس کی بھی سماعت ہے سر. آپ نے پہلے کہا تھا کہ ڈیل کر کے گئے ہیں. وہ مہربانی ہے، وہ مہربانی ہے، شہباز شریف صاحب کی مہربانی ہے. شہباز شریف نے سارا جو ہے نا ٹیبل سجا کر دیا، سارا پلیٹ پہ جو ہے نا سب کچھ سجا کر دیا. شہباز شریف نے اپنی عقل مندی اس کا کہوں گا یا سمجھداری کہوں گا، انہوں نے 16 مہینے میں اگر کچھ کام اچھا کیا، ملک کی بہتری کے لیے نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے بھائی پہ، نواز شریف پہ جو کیسز تھے ان کو ختم کرانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا اس میں وہ کامیاب ہوئے. تو میں ضرور ان کو اس بات پہ مانتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا کہ اپنے آپ کو سیف کیا. اب آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں جیسا آپ نے کہا. یہ نواز شریف صاحب کا ایک مسئلہ ہے، وہ جب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں، پھر سال 2 سال 3 سال میں دوبارہ گھر بھیج دیے جاتے ہیں اور ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ مسلم لیگ نون یہ غلطی نہیں کرے گی. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مقابلہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں. اب دیکھنا یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے میں سمجھتا ہوں مین کی پلیئر ہے، ان سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ شریفوں کی جو ہے نا وعدوں پہ آپ نہیں آئے. انہوں نے اپنے وعدے کبھی زندگی میں سیاسی وعدے پورے نہیں کیے اور ابھی بھی وہ آپ سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا نہیں کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ اب مقابلہ جو ہے وہ بلاول اور شہباز شریف کے درمیان ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ شہباز شریف کا مقابلہ کر لیں گے سر؟ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ پورا پنجاب مسلم لیگ نون کو آپ دے رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. مسلم لیگ نون کے لیے ٹف کمپٹیشن پنجاب میں ہے اور ہم نے ساؤتھ پنجاب میں جو کام کیا ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے سیٹس ہیں، الیکٹیبلز ہیں جو کہ ہمیں ساؤتھ پنجاب تو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے زیادہ سیٹیں ہوں گی. اسی طریقے تو آپ وفاق میں نہیں جا سکتے سر. 100 نشستیں ہیں سینٹرل پنجاب کی تقریباً. میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں، اگر ہم شہباز شریف کو سپورٹ کر کے پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں تو شہباز شریف کو بھی یہ پتا ہوگا، چل گیا ہوگا، ان کو یہ بھی پتا ہے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں موقع دیں. اگر بلاول بھٹو زرداری کہہ رہا ہے کہ نوجوان قیادت کو آنے دو اور آپ لوگوں نے بہت ٹرمز جو ہے آگے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں سپورٹ کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پورا میجورٹی نہیں ملے گا. ہم یہ نہیں کہ میں وہ بچوں والی باتیں نہیں کروں گا کہ جی ہمیں 140 سیٹیں ملیں گی. ہمیں ضرورت پڑے گی مسلم لیگ نون کی، ہمیں ضرورت پڑے گی دوسری چھوٹی جماعتوں کی، لیکن اور ہمیں جو ہے الائنس کی یہ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، کولیشن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی نا. جو آپ لوگ شکوے دعوے کر رہے ہیں، جو شکوے اور شکایات کر رہے ہیں سر، تو کیا زرداری صاحب کے وہ تمام فارمولے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں یا کسی اور نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے؟ زرداری صاحب اپنی جگہ جو ہے نا وہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں، سیاسی شطرنج کھیلنا جانتے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے چال چل رہے ہیں شطرنج کے، ان کو پتا ہے کس وقت کس گھوڑے کو آگے کرنا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن وہ راستہ بنا رہے ہیں بلاول کے لیے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں یہ جو ہوا کا رخ ہوتا ہے نا، ہوا کا رخ آپ کو پتا ہے ویسے ہی تبدیل ہو جاتی ہے ہر 15 دن بعد. ہر 15 دن بعد جو ہے نا یہ ہوا کا رخ کبھی نارتھ سے ساؤتھ چلا جائے، ساؤتھ سے نارتھ. تو آپ آنے والے 15 دسمبر کے بعد دیکھیں ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. حافظ حمداللہ صاحب، اس مرتبہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے پھر کیا امیدیں؟ تو گبول صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ مولانا صاحب ادھر نہ جائیں، وہ دعوے کرتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن پورے نہیں کرتے، وعدے کرتے ہیں. تو ایک تو وہ جواب دیں، اور دوسرا خیبر پختونخوا میں کیا امیدیں ہیں؟ کیا اس دفعہ کتاب اپنی حکومت بنائے گی یا پھر تیسری دفعہ بلے کی ہی حکومت بنے گی؟ دیکھیے بارس بات یہ میرے بھائی نبیل گبول صاحب نے جو بات کی کہ مولانا صاحب پی پی کو سپورٹ کرے، پیپلز پارٹی کو. پہلے ملک میں انتخابات کرنے دیں. انتخابات میں اکثریت کس پارٹی کو ملے گی؟ جی تو مولانا جمہوریت کے ساتھ ہے، مینس اکثریت کے ساتھ ہے. اگر پیپلز پارٹی اکثریت ہے، یہی جمہوریت ہے نا، اور حکومت بھی اکثریتی پارٹی کی ہوگی نا. ٹھیک ہے نا.
پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے. اگر مرکز میں اکثریت پیپلز پارٹی کو ملتی ہے تو سب سے پہلے مولانا کہیں گے کہ اکثریتی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، لہٰذا حکومت کرنا ہے ان کا. اگر پی ٹی آئی نے اکثریت لے لی تو پھر بھی کہیں گے پی ٹی آئی ہے نہیں، پی ٹی آئی تو ہے نہیں. ابھی پوچھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا خاموش وہ اگر پی ایم ایل این کو اکثریت ملتی ہے تو اکثریت کا تقاضا ہے کہ حکومت ان کا ہو، اور یہی جمہوریت ہے. تو مولانا جمہوریت کے ساتھ ہے. لیکن ایک بات میں کروں، یہ نبیل گبور صاحب بھی تسلیم کریں گے، اکثریت پیپلز پارٹی کی ہو یا اکثریت پی ایم ایل این کی ہو، صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر پھر اکثریت میں پوچھ رہی ہوں پی ٹی آئی کی ہو گئی، پی ٹی آئی ہے تو نہیں، پھر بھی صدر پی ٹی آئی ہے نہیں، پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، گیم میں ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی پارٹی ہے اور گیم میں بھی نہیں ہے. کیا گیم میں بھی نہیں ہے؟ وہ ابھی مستقبل میں پتہ چلے گا کہ گوار کیا نشانہ ماریں گے، وہ اس وقت دیکھتے ہیں. اچھا، یہ صدر کی یقین دہانی کسی نے کرائی ہے کہ کوئی بھی صدر کو مولانا فضل الرحمان ہی صدر بنیں گے؟ کسی نے بھی یقین دہانی کی. میں نے تو نبیل گبور صاحب کو کہا، پیپلز پارٹی کی بات میں نے کی. وثوق سے ابھی آپ نے کہا کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ بات ہے کہ صدر مولانا فضل الرحمان بنے گے. چلے انتخابات. جی سر، مولانا صاحب کو میں یہی کہوں گا، پارس مولانا صاحب کو یہی کہوں گا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان کو بنائیں گے. لیکن آپ یقین کریں، میرے پاس ایسے گواہ موجود ہیں، ایسے ایویڈنس ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو انہوں نے پرومس کیا اور لاسٹ مومنٹ میں وہ تبدیل ہوئے ہیں. تو ان کے باتوں پر بھروسہ مت کریں. آپ بنائیں گے مولانا صاحب کو صدر پاکستان اگر یہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ تو پھر آپ بھی ایسے کوئی دعوے کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو لیڈرشپ، یہ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، یہ لیڈرشپ کی بات ہے. اور مجھے یقین ہے جتنے تعلقات بڑے اچھے تعلقات ہیں مولانا فضل الرحمان کے اور آصف زرداری کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر صدر پاکستان زرداری صاحب بنتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب بنتے ہیں، دونوں کی بہت اچھی دوستی ہے. یہاں ذرا معاملہ کچا لگ رہا ہے، وہ صدر زرداری صاحب کا بھی نام. نبیل گبور صاحب کے پاس وہ نہیں ہے، این او سی نہیں ہے. این او سی بھی نہیں ہے، دو آپشن ہے، مولانا یا زرداری صاحب. دونوں کی بات کر رہی ہے. نون لیگ نے صرف آپ کا نام لیا ہوگا. پہلے تو یہ فیصلہ کرے یار، آپ قیادت نوجوان ہے یا سنیرے. بلاول کہتے ہیں کہ بزرگ کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ بلاول کو دعائیں کریں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں بیٹھے، کسی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا، انہوں نے ایک بزرگ کے حوالے سے کہا، وہ ایک بزرگ صرف نواز شریف تھا. تو لیکن وہ تو پھر آصف زرداری صاحب نے کہا، جب سے یہ سوال کیا گیا، ان سے یہ سوال حمید میر نے کی، تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ بچہ انڈر ٹریننگ ہے. میں سر ان سے سوال کرنا ہے، لیکن ایک بات، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فیلڈ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں اکثریت انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کی ہوگی اگر کسی نے مداخلت نہیں کی. ٹھیک ہے، غیر سیاسی اشرافیہ قوتوں نے اگر مداخلت نہیں کی، اکثریت ان کا مطالبہ سنا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں، فیلڈ نہیں ہے، فیلڈ دے دیں، لیول ہم خود ہی کر لیں گے، پھر تو مقابلے کا مزہ آئے گا نا. پہلے تو یہ ڈیفینیشن کرے، تشریح کرے، یہ بھی کرے، اور نبیل گبور ان سے کروا لیتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے. کیا ہے مطلب؟ یکساں مواقع فراہم کرنا یا اسٹیبلشمنٹ کا شہرباد کا حصول کیا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، یا عمران خان اس آئینی یا قانونی مجبوری کے تحت ان کا گورنر خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا ہے. ذرا کوئی ایک دلیل دیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو جسٹیفائی کر رہی ہے. حکومت ہی نا، وفاق نے لگایا نا. وہ نہیں، سوال یہ نہیں ہے، ابھی تو کیئر ٹیکرز بیٹھے ہیں، وہ تو ایک سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہے. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے پہلے نبیل گبور صاحب نے ایک بات کی، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پارٹی نہیں ہے، ہمیں تو پارٹیوں میں یہ شمار نہیں کر رہے ہیں. اب اس کا میں ایک چھوٹا سا جواب دوں. کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی پارٹی آئی ہے جس کا اتنا باری مینڈیٹ ہو، جو کشمیر میں حکومت آئے، گلگت بلتستان میں آئے، پنجاب میں آئے، مرکز میں آئے، خیبر پختونخوا میں آئے، بلوچستان، ایک بھی 76 سالوں میں اتنا مینڈیٹ کسی کو نہیں ملا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، خیبر پختونخوا، یہ بلوچستان کی سکونیتی، میں خیبر پختونخوا کا ہوں. خیبر پختونخوا میں آئیں، یہ چیز میں تسلیم کروں گا کہ وہاں نہ نون ہے نہ پیپل پارٹی ہے. پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا جے یو آئی کے ساتھ. میں ہم دیکھیں وہ باتیں کریں جو کہ باپ پارٹی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، باپ تو ادھر بلوچستان میں ہے اور وہ باپ کو تو باپ مل گیا ہے. آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں کے پی کی بات کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کی. اب خیبر پختونخوا میں
ورکر کنونشن سے آپ اندازہ لگا لیں سارے کرفیو لگے ہوئے ہیں. ہمیں کل لکی مروت میں آپ نے بڑا کیا کنونشن، سوری مردان میں، آج سوابی میں، دیر میں، کرک میں، بنیر میں، سوات میں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر میں ہم نے ورکر کنونشن کرانا چاہا. مجھ سے 3 میرے ورکرز کو گولیاں ماری. میں وہاں موجود تھا جب انہوں نے ٹیئر گیس کیے، جب انہوں نے ہر جگہ پہ. کل مردان کی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، پولیس مجھے جو ہے اتار رہی ہے، اور آپ نے دیکھی ہوگی. آج کی سوابی کی ویڈیو یعنی آپ دیکھ لیں، پورے سوابیوں میں کرفیو تھا، کرک میں اور ہر جگہ پہ. کنونشن سے 1 روز قبل گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں جناب. کنونشن یہ ایشوز نہیں آپ کی وہاں KPK میں جو مقامی قیادت ہے اس سے بھی آپ کو کافی شکایتیں. عاطف خان کا میسج دیکھا، آڈیو میسج جو پورے واٹس ایپ گروپ میں، انہوں نے کہا کہ ورکرز کنونشن جو آپ کر رہے ہیں اس میں PTI کے ورکرز شرکت نہ کریں. کیوں میسج کیا عاطف خان نے یہ؟ دیکھیں وہ مسئلہ، دیکھیں ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اختلاف کیا، وہ ہم نے سیٹل کر دیا. تو آپ نے ان کی شکایت کر دی پارٹی سے، اور آپ نے ان کو یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کو نوٹس ایشو کیا جائے. دیکھیں وہ اس وقت میں نے کہا تھا، لیکن یہ باتیں اب ختم ہو گئی. ایکشن نہیں ہوا. نہیں دیکھیں معاملہ ہی ختم آپ نے کر دیا. وہ سارا معاملہ کون کرے گا؟ پارٹی ہے نہیں. اچھا ایک منٹ جی، پارٹی بہت خان کریں گے نہیں، کام کریں گے، خوش ہیں بہت. نہیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں، پارٹی جو ہیں یا نہیں ہیں، بیسیکلی آپ یہ دیکھ لیں کہ پارٹی کہتے کس کو ہیں. سیاسی اصطلاح میں یا الیکشن لاز میں آپ ہمارا جائزہ لیں ان سے یا گبول صاحب کی پارٹی سے. بھٹو صاحب جب سے شہید ہوئے ہیں اس کے بعد سے لے کر آج تک نہ کوئی نئی قیادت دیکھی. ٹھیک. اور یہ ایک PTI پیپل پارٹی جو تھی وہ ایک فیڈرل انسٹیٹیوشن تھا. جناب عالی سکڑتے سندھ تک محدود ہوئی. اب سندھ میں سکڑ کے ڈویژن 2 ڈویژنوں تک محدود ہو گئی. آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں، وہ جناب علی آپ یقین کریں کہ وہ اپنا حلقہ جیت لیں تو تب بھی ان کی کاور. ان کو 2018 کے اپنے حلقے میں 146 میں ہم نے شکست دی تھی. حضرت کی بات ہے، مولانا صاحب تو الیکشن سے ہی بھاگ رہے ہیں، وہ تو الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے. فیض حمید کو دعا کرے بھائی، ابھی کوئی فیض حمید نہیں آئے گا. نہیں فیض حمید 2018 میں فیض حمید کو دعا کرے. نہیں فیض حمید کو تو اگر آپ فیض حمید سے اتنے خائف تھے تو ابھی فیض حمید پہ کوئی آپ جناب اقتدار میں ہیں، لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں. کیا لیول پلینگ؟ آپ اور یہ دونوں مل کے مانگ رہے ہیں نا. نہیں یہ تو لیول پلینگ ساری باتوں پہ آپ ہمارے لیول پلینگ فیلڈ اور ان کی لیول پلینگ فیلڈ میں فرق ہے. ان کی شکایات یہ تو اس پہ خفا ہے کہ باپ ان کو کیوں دی گئی. یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باپ ان کو کیوں، نواز شریف کو کیوں دی گئی؟ باپ میں ہمارا حصہ کدھر ہے مال غنیمت میں؟ وہ یہ لیول پہ، اور ہم کہتے ہیں ہمیں جھنڈا نکالنے دیں. سر آپ سمجھتے ہیں PTI اور پیپلز پارٹی دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ ان کے تحفظات بالکل درست ہیں. دیکھیے فارس میں ایک بات کروں، گورنر کی بات کی انہوں نے غلام علی کی. ہاں وہ رہتے ہیں. مجھے یہ بتایا وہ کون سا قانون ہے کہ غلام علی گورنر نہیں بن سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ گورنر کا نگران حکومت سے کیا تعلق؟ وہ کہ ایک الگ چیپٹر ہے یا الگ چیپٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور نبیل گبول صاحب نے بات کی کہ ابھی وہ فیض آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو 2018 میں جو فیض آپ کو حاصل تھا. میں پلس ایک پوائنٹ اور اضافہ کروں گا، آپ کی وہ دم درود بھی کام نہیں آئے گا جو پہلے کام کرتا تھا، کیونکہ وہ دم درود گوار پہ کام نہیں کرتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے جو بات کی، میں نے آپ کو کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن کرے. یکساں مواقع فراہم کرنا کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ کس کو؟ الیکشن کمیشن کو یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ یا اسٹیبلشمنٹ کی اشربات کو حصول کیا چاہتے ہیں آپ؟ گبول صاحب لاسٹ ذرا اس پہ کامنٹ کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگ کس سے مانگ رہے ہیں، کس سے شکوا کر رہے ہیں سر؟ کس نے دینی ہے آپ کو؟ ہم ان سے ہی شکوا کریں گے جنہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کو اس ملک سے باہر انہوں نے ہی بھیجا اور انہوں نے ہی واپس لے کر آئے، اور آج یہی اعلان کر رہے ہیں کہ جی اگلا پرائم منسٹر نواز شریف بنے گا. تو پہلے ہی جب یہ آپ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کون بننے جا رہا ہے، کون سی پارٹی اقتدار میں آ رہا ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر یہ تاثر دے رہی ہے. نہیں دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر یہ تاثر دے رہی ہے، اگر یہ تاثر ملے گا سب کو کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ، پہلے فیض حمید نے اپنا 2018 میں یہ تاثر دیا کہ جی عمران خان پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے، سب نے پرائم منسٹر عمران خان کو مان لیا.
اب اگر نواز شریف کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، لہذا اس میں جو ہے نا نیوٹرل ہونا چاہیے۔ شیر افضل مروت صاحب اور حمداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے، اب تک اجازت ہے مولانا صاحب کو اعزازی صدری بناتے، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔